बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। में से पानी लेकर लड़की के मुंह पर फेंका और छींटे मारे। लड़की की टूटी सांसों का सिलसिला जैसे एकदम जुड़ने लगा। उसने धीरे से अपनी नीम जान आंखें खोल दी। वो कूड़ा करकट के एक बड़े से ढेर पर पड़ी थी। साथ ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था जो गालिबन उसकी ठोकर लगने का मौजब बना। लोगों के फेंके गए सब्जी और फलों के गले सड़े छिलके उसके इर्द गिर्द फैले हुए थे और आवारा कुत्ते उन पर मुंह मारते फिर रहे थे। वो चारों तरफ से बदबू की तेज सराण में बसी हुई थी। कुछ लापरवाह लोग सुबह के हल्के सुरमई अंधेरे में कूड़े के ढेर पर पड़े उस इंसानी वजूद से बिल्कुल बेखबर अपने कूड़े करकट की टोकरियां उस पर उलट कर चले गए थे, जिसकी वजह से उसकी आधी टांगें कूड़े करकट की गलाजत में मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कचरे के ढेर में धंसी लड़की के वजूद से उठती नाकाबिले बर्दाश्त बदबू से तंग आकर गुडरिया अब नाक पर हाथ रखे उससे पूछ रहा था। लड़की ने अपनी नीम जान आंखें खोली तो उसके चेहरे पर भिनभिनाती मक्खियां एकदम से उड़ गई थीं। उसकी आंखों में वीरानियत और उजड़ेपन की वो हजारों दास्तान रकम थी जिसे गांव का ये मासूम गुडरिया पढ़ने से कासिर था। अरे देखो, ये हया का मूड, इसका मूड क्यों ऑफ लग रहा है? मलाला ने अपने बालों से रोलर निकालते हुए कहा। हमेशा की तरह छोटी सी बात पर मुंह बना रखा है। खैर छोड़ो, अब वो सोने चली गई है, सुबह होने तक खुद ही ठीक हो जाएगी। उफक ने कंबल सर तक ताने हुए कहा और करवट बदल कर सो गई। अगली सुबह वो दोनों सोकर उठी तो हैरान परेशान एक दूसरे को तकती रह गई। उनके वहमो गुमान तक में ये बात ना थी कि हया हॉस्टल छोड़कर जा चुकी थी, और अब ये बात उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी कि हया घर नहीं लौटी थी। वो आखिर गई तो कहाँ गई? वो कैसी हालत में होगी? मलाला और उफक नज़रों में एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रही थी। मेरे ख्याल में हम एक दूसरे को मुजरिम गर्दानना बंद कर दें। हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं। उफक ने खामोशी का सुकूत तोड़ा था। हमारा कसूर? बल्कि हमारा तो कतई कोई कसूर नहीं हो सकता। मलाला ने बेखुद होकर हंसने लगी, मगर उफक के घूरने पर अचानक ही संजीदा होकर बोली, हमारा फॉल्ट हो भी नहीं सकता। बस एक रॉन्ग नंबर से ही तो दोस्ती करने का कहा था उसे। अब ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि वो हॉस्टल छोड़कर चलती करनी जाती है तो जाए, उसे रोकती है मेरी जूती। मलाला ने पैर में अड़ी हुई पुरानी चप्पल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कसरत इस्तेमाल की वजह से घिस घिस कर अपनी असल रंगत भी खो चुकी थी। हया का इरादा यहाँ से वापस जाने का हरगिज नहीं था, मगर उसके गांव जाने वाली बस छूट चुकी है और दूसरी बस के आने में अभी काफ़ी टाइम था। वो स्टॉप पर मौजूद बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगी और हाथ में पकड़ी सिम से आरी मोबाइल को बेबसी से देखने लगी। मलाला और उफक ने जिस शख्स को उसका नंबर दिया था वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। तकरीबन हज़ारों की तादाद में SMS और फिर ढेर सारी कॉल्स। ये अलग बात थी कि वो कॉल रिसीव नहीं करती थी। मोबाइल 24 घंटे ऑफ भी नहीं किया जा सकता था। गांव पहुंचने पर इस बात का खासा इशू बन सकता था, लिहाजा उसने सिम निकाल कर ज़ाया की और फिर एक गंदे नाले में फेंक दी। वो दिल ही दिल में बस के जल्दी आने की दुआएं कर रही थी कि अचानक ही उसने कुछ बेरब्त सी आवाज़ें सुनी। शाम के सुरमई अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। परिंदे आशियानी की जानिब रवां दवां थे, जिसकी वजह से आसमान पर खासी रौनक लग रही थी। उसने बेरब्त आवाज़ों की सिमत गर्दन उठाकर देखा तो कांप कर रह गई। वो कोई दो शराबी थे जो नशे में धुत लड़खड़ाए कदमों से उसकी तरफ आ रहे थे। नशे में धुत डगमगाते हुए शराबी अब उसकी तरफ तेज तेज बढ़ रहे थे। तेज चलने की कोशिश में वो 2 बार गिर भी रहे थे। फिर फुर्ती से उठी वो और अपनी चादर संभाली और वहां से भाग खड़ी हुई। होशमंद इंसान एक नशे के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, लिहाजा वो जल्द ही उन दोनों से आगे निकल गई। अब वो अपने पीछे मादूम होती आवाज़ें सुन रही थी, मगर वो ऐसी डरी थी कि अपने कदम रोक नहीं सकी और भागती रही। शाम अब रात में तब्दील हो रही थी। उसे रास्तों की सिमत का तयन न था, बस धुंध भागती जा रही थी। अचानक से उसे रोशनी के नन्हे बुलबुले नजर आने लगे। वो हिम्मत करके उनकी जानिब बढ़ती गई। फिलहाल वो रोशनी के इस मस्कन तक पहुंच ही गई। वो एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसका नक्शा अहराम में मिस्र की तर्ज पर बनाया गया था। तिकोनी साइज की यह इमारत रोशनियों में नहाई हुई थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि उस इमारत पर गहरे नीले रंग का पेंट किया गया था।
سفید دودھیا روشنیوں میں نہائی ہوئی نیلے کانچ جیسی عمارت بہت پروقار منظر پیش کر رہی تھی۔ اس عمارت کے مین گیٹ کے آگے کھڑی ہوئی وہ ایک حقیر سا کیڑا لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہونے پر غور ہی کر رہی تھی کہ کان پھاڑ دینے والی چڑچڑاہٹ کے ساتھ زنگ آلود گیٹ کھلنا شروع ہو گیا۔ اچانک کئی بھیڑیوں کی منحوس آوازوں نے فضا میں خوف کا رس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ گیٹ کے عین سامنے کھڑی تھی اور گیٹ بالآخر کھل گیا۔ عمارت کا اندرونی منظر اور زیادہ سحر انگیز تھا۔ اندر ایک بہت بڑا الو کے سائز کا فوارہ نصب تھا جس کی چونچ اور آنکھوں سے پانی کی موٹی موٹی دھاریں نکل رہی تھیں۔ عمارت میں کسی زی روح کا وجود نہ تھا۔ وہ دبے قدموں سے راہداریوں سے ہوتی ہوئی آخرکار عمارت کے اندرونی حصوں تک آ گئی جہاں کمروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ تمام کمرے ویل فرنشڈ تھے۔ زندگی کی تمام تر آسائشات ان کمروں میں موجود تھی۔ دبیز قالینوں پر اس کے پیر دھنستے جا رہے تھے۔ اتنے خوبصورت گھر کے مکین آخر خود کہاں ہیں؟ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ لائٹ ایک دم سے آف ہو گئی اور پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا ہو چکا تھا۔ اس نے اچانک باہر نکلنے کی کوشش کی تو اندھیری کی وجہ سے کارنر میں رکھے گلدان سے ٹکرا گئی۔ گلدان اس کے سر سے زور کا ٹکرایا کہ اسے اپنے چاروں طرف تارے نظر آنے لگے۔ بالوں سے بہتی ہوئی نمی سے احساس ہو رہا تھا کہ چوٹ گہری ہونے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے۔ پھر گھٹا ٹوپ اندھیری کی وجہ سے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کی سانس دھنکی کی طرح چلنے لگی۔ کافی دیر بعد چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ کھڑکی سے چاندنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر چلنے والی ہلکی ہوا سے مغلوب ہو کر کھڑکی پر لگے سفید باریک پردے ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ ہمت کر کے وہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی تک آئی۔ چاند کی چاندنی میں باہر کا ماحول بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی پشت کے کر کے کھڑی ہوئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت بھاری آواز تھی، جیسے کسی نے بہت بڑے بڑے اور بھاری گھنگرو باندھ رکھے ہوں۔ ابھی وہ اسی بات پر غور کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کھڑکی کی دوسری طرف کسی اور کا وجود نظر آیا۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف پھیرا تو جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ وہ کوئی فربی مائل لڑکی تھی جس نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی اور ضرورت سے زیادہ لمبی تھی۔ وہ میکانیکی انداز میں کھڑکی سے ہوتی ہوئی گزر گئی۔ چلتے ہوئے جو ہی اس کا شعلہ کھڑکی کے شیشے میں مس ہوا تو شیشے میں وہیں باریک سی دراڑ پڑ گئی، جیسے اس لڑکی کے وجود کا احساس سہ نہ سکا ہو۔ وہ لڑکی حیا کی موجودگی سے یکسر لائل تھی۔ حیا کی تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اب گھٹا ٹوپ اندھیرا سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ سمت کے اندازے لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ باہر بھی ہولناک اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پائلوں کی آوازوں کا دوبارہ ظہور پذیر ہونا اس پر مزید افتاد برپا کر رہا تھا۔ اب وہ آواز اس کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ گھبرا کر اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا تو تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، کیونکہ چھن چھن کی آواز نیچے کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ سیڑھیاں ختم ہوتی ہی اس نے اس عمارت کی دوسری منزل پر قدم رکھا اور وہیں بیٹھ کر سر جھکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کسی سرسراہٹ کی آواز پر اس نے جو ہی اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہی پراسرار لڑکی اس کے اوپر جھکی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیا فوراً ہی کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹی۔ کیوں آئی ہے تو یہاں؟ لڑکی غصے سے دھاڑی۔ حیرت انگیز طور پر اس کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے، چہرے کے تمام عضلات بالکل ساکت تھے۔ میں یہاں حیا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں چلنے لگی کہ اچانک اسے اپنی گردن پر کسی شے کا احساس ہوا۔ وہ کوئی غیر انسانی پنجہ تھا، سیاہ گھنے بالوں سے بھرا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غیر مرئی پنجے کی گرفت میں حیا کی گردن پر سخت سے سخت اس کی گرفت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حیا کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی۔ پراسرار لڑکی بے تاثر چہرہ لیے زندگی کی آخری سانس لیتی حیا کو تکتی جا رہی تھی۔ عین اسی لمحے گہرے سیاہ بادل چاند پر چھا گئے اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ بھیڑیوں کی نیند کی وادی میں جانے سے قبل آخری بار اپنی منحوس چنگھاڑ ماری تھی۔ کیا بارش تیز ہو گئی ہے؟ تم فوراً کسی چیز کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اگر تمہیں فیور ہو گیا تو ہمارے کنسرٹ کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ مشہور پاپ سنگر ذوالقرنین اپنے میوزیکل گروپ کے ساتھی آیوشی سے بات کر رہا تھا۔ ایک منٹ رکو آیوشی، مجھے دور کہیں سے کوئی مکان نظر آ رہا ہے، شاید مجھے وہاں کوئی پناہ مل جائے۔
ذوالقرنین نے فون بند کیا اور چھتری سنبھالتا ہوا مکان کی سمت بھاگنے لگا۔ بارش بھی آج خوب جی بھر کر برس رہی تھی۔ مکان تک پہنچتے پہنچتے بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا اور مکان کے اندر داخل ہونے تک بارش بالکل ہی تھم چکی تھی۔ تاہم ہر چیز ابھی بھی گیلی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا پیر اچانک پھسلا اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ لان کی گیلی مٹی نے اس کے کپڑوں کا حشر نشر کر دیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین بھی کیچڑ میں لت پت ہو گئی تھی۔ یہ چین انتہائی مہنگی تھی۔ سونے کی زنجیروں میں ہیروں سے بنا ہوا چھوٹا سا گٹار لٹک رہا تھا۔ ذوالقرنین نے بے بسی سے اپنے لاکھوں کی مالیت چین کو کیچڑ میں لت پت دیکھا اور اسے صاف کرنے کی غرض سے پانی کو تلاش کرنے میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک تکون عمارت تھی جس پر گہرے نیلے رنگ سے روغن کیا گیا تھا۔ اس کے وسط میں ایک بہت بڑے الو کا مجسمہ اور اس میں سے فوارے کے طور پر نصب کیا گیا تھا، جس کی آنکھوں اور منہ سے پانی کی موٹی موٹی دھاریں نکل رہی تھیں۔ ذوالقرنین اٹھ کر تیزی سے اس جانب آیا اور اپنی چین فوارے کے پانی سے دھونے لگا۔ اچانک چین اس کے ہاتھوں سے پھسل کر فوارے کے پانی میں غائب ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح پانی میں ہاتھ مارنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ فوارے کی زمین اس کے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی کھلونے کی طرح اس کی ٹانگیں اوپر فضا میں معلق ہو گئی اور پل بھر میں 6 فٹ کا یہ انسان فوارے کے عام سی گہرائی والے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ فضا میں پہلے جیسا سکوت چھا گیا، البتہ الو کے مجسمے کے منہ اور آنکھوں سے پانی کی موٹی موٹی دھاروں کے بجائے اب تازہ تازہ گاڑھا خون باریک دھاروں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ تارکول کی سڑک پر دور تک بھیگے مسلے ہوئے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قدم ٹھنڈی نم سڑک پر دھیمے پڑنے لگے تھے۔ ایک بوڑھی راہ گزر عورت گدھا گاڑی پر گھاس کے گٹھے اٹھا رکھے تھے، گدھے کو ہانکتی آ رہی تھی۔ کھیتوں کے کنارے ویران پڑے سفید پھولوں کے جھنڈ تھے۔ آسمان پر گھنے بادل منڈلا رہے تھے۔ سنبل کے درختوں کا طویل سلسلہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ بھیگی ہوا کی شرارت سے سنبل کے لمبے درخت ذرا سا جھکتے تو روئی کے سفید گالوں سے فضا بھر جاتی۔ گرم گرم کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ کوئی ہارر ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی۔ لان میں ہر سو چاندنی چٹکی تھی۔ سبک روئی سے چلتی ٹھنڈی ہوا اسے گل بوٹے سرشار بھرے انداز میں جھومتے نظر آئے، گویا وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ دور کہیں سے لاؤڈ سپیکر میں پڑھائی جانے والی تراویح میں کی جانے والی قرأت کی خوش الجان آواز ایک تواتر سے سماعتوں میں تقدس بھر رہی تھی۔ بی بی جی، کھانا لگا دیا ہے، ان کی خاندانی ملازمہ رضیہ نے آ کر بتایا اور واپس پلٹنے لگی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ جی افق بی بی، رضیہ اب اپنے ہاتھ میلے دوپٹے سے پہنچ رہی تھی۔ تم نے کبھی کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جہاں بھوتوں کا بسیرا ہو اور وہاں آنے والے ہر بندے کو مار دیتے ہو؟ افق اب ڈائجسٹ بند کر کے رضیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فضول باتیں ہوتی ہیں یہ ساری، کسی اور کے سامنے مت کہنا ورنہ لوگ تمہیں خبتی سمجھیں گے۔ رضیہ کے بجائے افق کی بڑی بہن ماہین نے جواب دیا اور اٹھ کر اندر کی طرف چل دی۔ یہ دیکھتے ہوئے افق نے بھی ڈائجسٹ میز پر رکھا اور ماہین کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے دیکھا ہے ایسا گھر بی بی جی۔ رضیہ کی آواز پر افق کے چلتا قدم رک گئے۔ اوہ ریئلی؟ مجھے لے چلو گی وہاں؟ افق نے اشتیاق سے کہا، جس پر رضیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عید الفطر سے فارغ ہو کر افق اب رضیہ کے آبائی گاؤں میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے رنگ کی قدیم طرز کی تکون عمارت تھی جو نیلے رنگ سے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ تو احرام مصر کی طرز کا کوئی شاہکار لگ رہا ہے بھائی۔ افق نے عمارت کی خوبصورتی کو سراہا۔ جی، یہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے چودھری گلزار خان کی کوٹھی ہے۔ انہوں نے بڑے چاو سے یہ کوٹھی بنوائی تھی۔ نیلا رنگ ان کی لاڈلی بیگم زرقا کا پسندیدہ رنگ ہوا کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کوٹھی کو بھی نیلا رنگ کروایا تھا۔ اس کے فرشوں پر تمام قالین نیلے رنگ کے ہی بچھائے گئے تھے۔ فرنیچر بھی نیلے رنگ کا تھا، غرض اس کوٹھی کی ہر چیز نیلے رنگ میں نہلا دی گئی تھی، سوائے پردوں کے۔ پردے وڈیرے سائی نے اپنی پسند کے رکھوائے تھے۔ تیز ہوا چلنے کے سبب جو سفید پردے نیلے فرنیچر اور نیلی دیواروں والے کمروں پر لہراتے تو یہ منظر بہت حد تک خوفناک بھی لگتا، مگر افسوس کہ خوابوں کا یہ محل وڈیرہ سائی اور ان کی بیگم کو نصیب نہ ہو سکا، اور وہ دونوں ان سپنوں کے محل کے کبھی باسی نہ بن سکے۔ رضیہ سانس لیتے ہوئے بات کو کور کرنے لگی۔ کیوں؟ آخر کیا ہوا تھا؟ افق نے استفسار کیا۔ وہ ایک روشن دن تھا۔ زرقا بڑے چاو سے شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے شیفون کی بھڑکیلی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر سلور رنگ کا جڑاؤ کیا گیا تھا۔
سلور رنگ کے بڑے بڑے ستارے، نقشی دبکی اور سلور گوٹی کناری کا کام اس گہری نیلی ساڑی کو ایک جلا بخش رہے تھے۔ سیاہ گھور آنکھیں اور شگرفی لباس، دبلا پتلا نازک سراپا اور ملکوتی نقوش سے سجا چہرہ، وہ اتنی خوبصورت تھی جتنی اس دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہونا چاہتی ہے۔ اس کی جلد اتنی شفاف اور بے داغ تھی کہ لگتا تھا کہ دودھیا موم سے اس کا سانچہ ڈھالا گیا ہے، ذرا سا بھی کسی نے چھوا تو میلا ہو جائے گا۔ ایک پل کے لیے بھی جو ساکت ہو کر بیٹھتی تو اس پر کسی مصور کے حسین تصویر کا گمان ہونے لگتا۔ اس دنیا میں دلکش چہروں کی کمی نہیں ہے، مگر اس میں بلا شبہ کچھ ایسا ضرور تھا جو الگ تھا، منفرد تھا۔ وہ اور وڈیرا سائیں خوابوں کے اس نیلے محل میں رہائش کی پہلی رات ہی مردہ پائے گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی بے جان جسموں کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ اب تو بس سب لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس نیلی کوٹھی میں جاتا دیکھا گیا دوبارہ کبھی اس دنیا میں نظر نہیں آیا۔ رضیہ نے سر جھکا لیا۔ انبلیویبل، افق ناقابل یقین انداز میں بولی۔ زرکا بیگم کو نیلے رنگ سے عشق تھا، جنون تھا۔ وہ ہر وقت نیلے رنگ کو کسی نہ کسی صورت میں پاس رکھتی تھی۔ کبھی نیلی انگوٹھی، نیلے کنگن، نیلے کپڑے، نیلے پتھر کی چوڑیاں، حتیٰ کہ نیلے جوتے بھی انہیں دیوانگی کی حد تک نیلے رنگ سے عشق تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے تھے کہ زرکا جیسی حسین مورت بنی ہی نیلے رنگ کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں کہہ رکھا تھا کہ مرنے کے بعد اسے کفن بھی نیلے رنگ کا دیا جائے اور اس کی قبر پر نیلے ماربل کے پتھر لگائے جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی میت کو نیلے رنگ کے کفن میں دیکھا ہے۔ خوبصورتی میں چاند کے مقابلے پر اتر آنے والی زرقا اس وقت نیلے رنگ کے کفن میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اسے ایسی بھونڈی وصیت نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی اس نے سزا بھی پالی۔ رضیہ کو افق کی آواز پر اچانک چپ ہونا پڑا۔ کیسی سزا؟ کیا مرنے کے بعد زرکا کے ساتھ کچھ ہوا تھا؟ افق کو لگ رہا تھا کہ رضیہ من گھڑت کہانی سنا رہی ہے۔ وڈیرا سائیں کو دفنانے کے بعد جب لوگ زرکا بیگم کی میت کو قبر کی طرف لے جا رہے تھے، نہ جانے کہاں سے بھیڑیوں کے خون خوار فوج نمودار ہوئی۔ چونکہ قبرستان گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہے، اسی لیے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھیڑیے جنگل کی طرف سے آئے ہوں گے۔ بھیڑیوں کی اچانک افتاد سے گھبرا کر لوگوں نے زرکا بیگم کی میت کو وہیں چھوڑا اور الٹے قدموں بھاگ نکلے۔ اگلی سب اس جگہ لوگوں نے دیکھا تو میت کی ہڈیاں تک غائب تھی، بس کفن کی نیلی چادروں کے حصے اس جگہ بکھرے پڑے تھے۔ لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ وہ عذاب خداوندی تھا، رضیہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ عذاب خداوندی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ کفن کے لیے سفید کپڑا ہونا کوئی شرط تو نہیں۔ لوگ تو اپنے مردے کے لیے یہ رنگ محض اس لیے چنتے ہیں کہ سفید پاکیزہ رنگ ہے، ورنہ کفن کے لیے کپڑے کا سفید ہونا کوئی شرط تو نہیں ہے۔ افق کو رضیہ کی سنائی گئی کہانی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کفن کے لیے کپڑے کا سفید ہونا شرط نہیں ہے تو آپ بھی اپنے لیے نیلا کفن سلوا لیجیے گا، ورنہ میرے خیال میں تو پروردگار کے سامنے کی جانے کے لیے پاکیزہ ترین رنگ سفید ہی ہے اور اسی کا انتخاب کرنا چاہیے، رضیہ نے سرد لہجے میں کہا اور واپس لوٹ گئی۔ تم 2 ٹکے کی نوکرانی، تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں، بڑی آئی کیٹ مڈلٹن کی ہم شکل۔ افق مارے غصے کے بے قابو ہوئے جا رہی تھی اور جو منہ میں آیا بول رہی تھی، جبکہ رضیہ ان کی باتوں سے بے نیاز دور نکل گئی تھی۔ جنون خیر بے رحم تلاتم لہریں جب سمندر کے سینے پر ادھم مچاتی ہیں، شور برپا کرتی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی ان کی طوفانی تیوروں پر بند نہیں باندھ سکتا۔ کسی انہونی کا پیش خیمہ بنی سرسراتی ہوائیں اور خوفناک جواد بھاٹا پچھاڑے مارتا کھاتا سمندر ہیبت ناک بنا دیتا ہے۔ بپھرے ہوئے پانی کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے دنیا ہڑپ کر جائے گا، مگر کچھ دیر بعد اس طوفان کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور سمندر کسی مفتوح کی طرح چپ چاپ قصوروار نظر آنے لگتا ہے۔ تجسس اور خوف کا ایک ایسا طوفان افق کے دل میں اٹھا اور اس نے نیلے رنگ کی اس کوٹھی میں جانے کی ٹھان لی۔ اس نے وکٹوریہ بیگم فیشن لائن کا وہ ٹاپ پہنا ہوا تھا جو اس کے وارڈروب میں سب سے زیادہ مہنگا تھا اور شاندار بھی۔ ٹاپ شولڈر لیس تھا۔ شولڈر کو کور کرنے کے لیے اس نے ٹاپ کی ہم رنگ سفید آدھی آستینوں والی جیکٹ پہنی تھی۔ وائٹ ٹاپ کے اوپر حصے پر گولڈن نگینوں کا ستاروں جیسا چھڑکاؤ تھا اور یہی اس ٹاپ کی دلکشی تھی۔ وہ ایک بہترین مغربی لباس تھا جو گھٹنوں تک تھا۔ اس کے ساتھ اس نے سفید ٹائٹس پہن رکھے تھے، ہائی ہیل اور گلے میں قیمتی نیکلس۔ یہ ڈریس اسے اس کی کزن انوری نے برطانیہ سے بھیجوایا تھا۔ نیلی کوٹھی میں جانے کے لیے وہ بالکل کسی پارٹی کی طرح تیار ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر تھی۔ گیٹ ہلکا سا زور لگانے پر کھلتا چلا گیا۔ اندر ہو کا عالم طاری تھا
وہ خاموشی سے آگے بڑھتی گئی اور الو کی ساخت پر بنے فوارے سے نکلتا پانی بہت دلکش لگا اسے۔ اس کوٹھی کے حسن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے جا رہی تھی۔ رضیہ کی بتائی گئی سب باتیں سچ معلوم ہو رہی تھی۔ اندر ہر چیز نے نیلے رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اتنے بیش بہا قیمتی ڈریس میں چلتی ہوئی وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے کاندھوں پر بہت سارا بوجھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے اسے ٹنوں کے حساب سے اس پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ بوجھ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد بھی بوجھ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ سفید ٹاپ میں ملبوس گولڈن بال کمر پر بکھرے وہ اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ بوجھ کی شدت میں مزید اضافہ ہوا اور اس نے منہ سے کرراہ سی نکلی۔ یہ بمشکل اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے کاندھے پر ایک 26-27 سالہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی ٹانگیں لٹک کر افق کے سینے پر آ رہی تھی۔ افق کے منہ سے چیخ سی نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، وہ بھیانک لڑکی آنن فانن غائب ہو گئی۔ سارا بوجھ بھی یکلخت ہٹ گیا۔ افق ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس کی یہی عادت اسے یہاں تک لائی تھی۔ اسے خوفزدہ ہونے کے بجائے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور سر پر دوڑ لگائی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ چھت سے لکڑی کا ایک بہت بڑا شہتیر اس پر آ گرا، مگر وہ خوش قسمت تھی کہ بچ نکلی، اور شہتیر محض اس کی کمر کو جلد کو چھیلتے ہوئے نکل گیا۔ وہ سانس لیتی، کمر پر شدید جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا، مگر وہ آگے بڑھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے قدم روکے نہیں، کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ ایک تنگ سی راہداری میں تھی۔ دروازے میں لگی کیلوں کی وجہ سے اس کا قیمتی سفید ٹاپ اب چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چہرے پر بھی جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اب وہ کوٹھی کے بیرونی حصے میں آ گئی تھی، جہاں اسے اس کی پرانی کلاس فیلو حیا نظر آئی۔ وہ بھاگ کر گئی اور حیا سے لپٹ گئی۔ حیا، تم یہاں کیسے؟ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا حیا، وہ اب روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ ملالہ کیسی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ اب؟ میں بھی بھٹک کر یہاں آ گئی ہوں، بس دونوں یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ حیا نے افق کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تیزی سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ باہر پہنچ کر الو کی ساخت والے فوارے کے پاس پہنچ کر حیا ایک دم رک گئی اور الو کو دیکھنے لگی۔ افق کو بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں موجود حیا کا ہاتھ اچانک بہت سرد ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ کرتا جا رہا ہے۔ بالآخر افق کو یوں لگا کہ اس نے ہاتھ میں لکڑی پکڑ رکھی ہے۔ اس نے حیران ہو کر حیا کو دیکھا۔ حیا کے نقوش اب بگڑ چکے ہیں اور اب وہ غیر انسانی آوازیں نکالتے ہوئے افق کے چہرے پر پل پڑی۔ وہ اپنے لمبے اور نوکیلے دانتوں سے افق کے چہرے کو کھرچنے لگی۔ مانگ پڑتی سانسوں کے ساتھ افق نے ٹاپ کی پاکٹ سے لائٹر نکالا اور اسے فوراً آن کیا۔ لائٹر سے آگ نکلنے کی دیر تھی کہ حیا کی روح چنگاڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ افق کا چہرہ لہو لہان تھا، اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتی ہوئی بالآخر گیٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ افق حال بے حال ہو گئی تھی۔ اس کے پیر بری طرح لہو لہان ہو گئے تھے، مگر زندگی کی چاہ اسے دوڑائے جا رہی تھی۔ گڈریے نے ہمت کر کے کوڑے کرکٹ میں دبی اس لڑکی کو باہر نکالا۔ لڑکی میں ابھی بھی سانسیں باقی تھی۔ وہ گڈریے کے بازو کے سہارے لے کر مشکل سے چل رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گڈریے لڑکی کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ اف لڑکی بامشکل گویا ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے جان ہو کر گڈریے کے بازوؤں میں چھوڑ گئی۔ گڈریہ ایک دم گرتے گرتے سنبھلا۔ وہ ٹکٹکی باندھے لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد افق کو ہوش آیا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ پانی کی تیز دھاریں مسلسل اس کے اوپر گر رہی تھی۔ وہ الو کے مجسمے کے نیچے پڑی تھی۔ وہ مجسمہ ایک طرح کا فوارہ تھا۔ افق گھبرا کر یکدم کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر موت کے دہانے تک آئی تھی۔ اس کے چاروں طرف کوٹھی کے نیلی در و دیوار تھے۔ اس کوٹھی کی حدود پھلانگنے والا آج تک زندہ نہیں بچ سکا، تو پھر تم کیسے زندہ بچ سکتی ہو؟ عقب سے آنے والی آواز پر افق نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی گڈریا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم بہت ہوشیار ہو، مگر تم اب کی بار نہیں بچ سکتی۔ پہلے ہی اس چودھری کے بچے نے ہماری جگہ پر یہ کوٹھی تعمیر کروا کر غلطی کی تھی۔ اس کی خوبصورت بیوی اور وہ خود اس کوٹھی میں رہائش کی پہلی رات ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ جگہ ہماری ہے، صرف ہماری۔ وہ آواز اس لڑکی کی تھی جسے ایک بار افق نے اپنے کاندھوں پر سوار دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی افق کو اپنے جسم میں ہزاروں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ افق کی گردن غیر ارادی طور پر بائیں طرف کو گھوم گئی اور کڑک کی آواز کے ساتھ ہی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ کئی موسم آئے اور گزرے، نیلی کوٹھی آج بھی اپنے جاہو جلال کے ساتھ اسی طرح موجود ہے۔ لوگ آج بھی وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اب وہاں جنگلی کبوتروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اللہ کی بنائی
پیدا کردہ آتشی مخلوق وہاں پوری شان و شوقت سے راج کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔